चिट्ठी को पहुंचा दें ताकि आपके सवाल को पढ़कर हजरत से उसका जवाब पूछा जा सके। और आज हमारे सवाल व जवाब के इस सेशन के जो साइल हैं, सवाल पूछने वाले हैं, उनका नाम है हज़रत अल्लामा मौलाना अली रज़ा मिसबाही साहब किबला, जो कलकत्ता के रहने वाले हैं। हज़रत तशरीफ़ लाए हैं तो ये काम हज़रत अंजाम देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत सवाल ये है कि हम पाकी कैसे हासिल करें? सवाल तो बड़ा तफसील तलब है, यानी इसका जवाब बहुत तफसील तलब है। मैं बहुत मुख्तसर अंदाज में पाकी के दो तरीक़े आपको बताना चाहूँगा। अगर नापाकी से पाक होना है, नापाकी से पाक होना है, एक है नापाकी जो बदन के अंदर नापाकी है, जैसे जो बालिग मर्द हजरात हैं उनको अगर एहतलाम हो जाए और जनाबत की हालत हो जाए, या शादीशुदा हजरात जो जनाबत की हालत हो जाए, नापाक हो जाएं, तो उनके लिए पाक होने के लिए एक ही रास्ता है, वो है गुस्ल। बगैर गुस्ल के पाक हो ही नहीं सकते। तो अब इस नापाकी से पाक होने के लिए गुस्ल ज़रूरी है। अब गुस्ल का जो तरीक़ा फ़िक़्ह की किताबों में बयान किया गया है कि पाक पानी हो, अब एक बाल्टी दो बाल्टी जितना आपको आमतौर पर ज़रूरत महसूस होती है पानी हो। जिस कपड़े पर नजासत और नापाकी लगी है या तो उसको बिल्कुल अलग कर लें, वो अलग करके दूसरा तहबंद बांध लें। और अगर उसी तहबंद को, लुंगी को पहन करके नहा रहे हैं, उसी कपड़े को पहन करके नहा रहे हैं और उसमें नापाकी लगी है, तो सबसे पहले वो नापाकी दूर कर दें। यानी जो एहतलाम या मनी जो लगी हुई है उसको अच्छी तरीके से धुल करके 3 मरतबा निचोड़ना है। तो कपड़े को पाक करने के लिए 3 मरतबा निचोड़ना ये ज़रूरी है। जैसे एक मरतबा आपने पानी डाला और अच्छी तरह से उसको मल करके निचोड़ दिया, फिर उस पर पानी डाला और मल करके फिर निचोड़ दिया, फिर पानी डाला और उसको अच्छी तरह से मल करके फिर निचोड़ दिया, तो अब वो उतना हिस्सा पाक हो गया। तो जितने हिस्से पे नापाकी लगी हुई है, यानी जो मनी है, एहतलाम लगा है, उसको आपने 3 मरतबा निचोड़ दिया धुल करके, तो वो कपड़ा पाक हो गया। पूरे कपड़े को धोना जरूरी नहीं। ये पूरे कपड़े को धोना उस वक्त जरूरी है कि अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि पूरे कपड़े में कहाँ लगा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एहतलाम हो जाता है और सूख गया, पता ही नहीं है कि कहाँ लगा है। तो ऐसी सूरत में पूरा कपड़ा ही धोना जरूरी है, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं कि किधर नापाकी लगी। तो पूरा कपड़ा, और जब पूरा कपड़ा धोएंगे तो अभी जो मैंने बताया आपको, इस तरह से अच्छी तरीके से 3 मरतबा धो करके 3 मरतबा उसे निचोड़ना होगा, तब जाकर के वो कपड़ा पाक होगा। इसलिए बेहतर यह है कि वो कपड़ा अलग कर दें, लुंगी या तहबंद पर अगर वो नापाकी लगी है, तलाम लगा है, तो उसको अलग कर दें, फिर उसको अलग से धुल लें या बाद में धुल लें। लेकिन बेहतर यह है कि बदन पर अगर वो कपड़ा है तो उसको पहले अच्छी तरीके से धुल लें। फिर उसके बाद जिस्म के जितने हिस्से पर नापाकी लगी है, शर्मगाह जहां नापाकी लगती है, उसको अच्छे तरीके से धुल लें, इस्तिंजा कर लें। अब उसके बाद जब अच्छी तरह से नापाकी दूर कर दिया, अब गुस्ल के लिए जब बैठेंगे तो नियत करें कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूं। नियत दिल में इरादे का नाम ही नियत है, जबान से बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। बाज़ किताबों में वो नियत के अल्फाज भी लिखे जाते हैं। अब अगर किसी को वो अल्फाज याद नहीं है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, सिर्फ दिल का इरादा ये हो कि मैं नापाकी से पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ, ताकि नमाज मेरे लिए सही हो जाए और ये नापाकी दूर हो जाए। इस नियत के साथ जब गुस्ल शुरू करेंगे, नियत की, और दोनों हाथ गट्टों तक अच्छे तरीके से धुल ले, फिर 3 मरतबा कुल्ली करे, 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाए। जो आमतौर पर वजू में हम नाक में पानी चढ़ाते हैं, ये नरम हड्डी तक अच्छे तरीके से ऊपर तक पानी चढ़ना चाहिए। अगर रोजे की हालत में है तो मुबालगा नहीं करना है, लेकिन बगैर रोजे के हैं तो पानी अच्छे तरीके से ऊपर तक चढ़ाना है ताकि नाक के अंदर हिस्से तक पानी पहुंच जाए। उसके बाद चेहरे को 3 मरतबा धोए, दोनों हाथ, सीधा हाथ 3 मरतबा, बायां हाथ 3 मरतबा, फिर मसाह कर लिया, दोनों पैर को धो लिया। ये आपका वजू हो गया।
یہ سنت طریقہ ہے. غسل سے پہلے اگر جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں ویسا آپ نے وضو کر لیا, پھر اس کے بعد غسل آپ نے شروع کیا کہ اوپر سے پانی بہانا شروع کیا, داہنے طرف 3 مرتبہ, بائیں طرف 3 مرتبہ, اور سر سے 3 مرتبہ آپ نے پانی بہا لیا. اب صابن کی ضرورت ہو تو صابن لگا لیے, عام طور پر صابن لگایا ہی جاتا ہے غسل کے وقت, لیکن اگر کسی کو صابن نہیں ملا اور ویسے ہی اس نے مل کر کے اچھے طریقے سے پانی ہی سے غسل کر لیا تب بھی اس کا غسل ہو گیا, پاکی حاصل ہو گئی. یہ ہو گیا آپ کا غسل جس سے ناپاکی سے پاکی حاصل ہو گئی. تو یہاں 2 چیزوں کا میں نے ذکر کیا, ایک تو کپڑے کا پاک ہونا, دوسرے بدن کا پاک ہونا. جس کپڑے پر نجاست ناپاکی لگی ہوئی ہے اگر وہ بدن پہ ہے, یعنی لنگی, تہبند, پینٹ, جو بھی کپڑا ہے اس پہ اگر نجاست لگی ہے تو پہلے نظر آ رہی تو اس کو پہلے اچھی طریقے سے دھل کر کے پاک کر لے, اس کے بعد پھر اپنے بدن کو پاک کریں, غسل کریں, تب جا کر کے مکمل پاک ہو گئے. اب غسل کرنے کے بعد پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کر لیا اب نماز کے لیے پھر وضو کرنا پڑے گا, ایسا کوئی ضروری نہیں. آپ نے پاکی کی نیت سے غسل کر لیا تو وہی غسل کافی ہے. اسی غسل کے بعد آپ کپڑے پہن کر کے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ. حضرت ایک سوال ہے کہ کھلے میں نہاتے ہیں, جیسے روڈ سائڈ میں نل ہوتا ہے یا تالاب ہے, بنگال میں زیادہ پائے جاتے ہیں, تو میرا بدن کتنا کھلا ہونا چاہیے نہانے کے ٹائم؟ کیونکہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لوگ ہاف پینٹ پہن کر یا انڈر ویئر ٹائپ کا جو ہوتا ہے اس کو پہن کر ہی ہم لوگ نہانے لگتے ہیں, تو سترے عورت کتنا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے نہانے کے لیے؟ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے, اس کو یاد رکھیے. مرد کے لیے, آدمی کے لیے ناف سے لے کر یہ گھٹنے کے نیچے تک اتنا چھپانا یہ فرض ہے. نہانے کے وقت بھی اگر کھلے عام نہا رہے ہیں کہ سب کی نظر پڑتی ہے تو ایسی صورت میں اتنا حصہ, یعنی یہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک اتنا حصہ چھپا رہنا چاہیے. تہبند پہن لیجئے یا کوئی انڈرویئر اتنا لمبا ہو جس کو 3/4 کہا جاتا ہے یا 4 کہا جاتا ہے, تو اتنا بڑا ہو کہ گھٹنے تک, گھٹنے بھی چھپ جائیں, تو اتنا حصہ چھپانا ہے. اور اگر کھلے عام نہیں نہا رہے ہیں بلکہ باتھ روم میں نہا رہے ہیں, بند کمرے میں نہا رہے ہیں, کسی کی نظر نہیں پڑے گی, تو ایسی صورت میں اگر مکمل طور پر بھی کپڑے اتار کر کے نہائیں گے تو نہا سکتے ہیں, اجازت ہے. لیکن وہاں بھی بہتر یہ ہے کہ اتنا حصہ چھپا رہے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور کھلے عام نہا رہے ہیں ہینڈ پائپ پر یا تالاب میں, تو ایسی صورت میں مرد کے لیے اتنا حصہ چھپا ہونا یہ ضروری ہے. خواتین کے لیے, عورتوں کے لیے تو اس طرح سے برسر عام نہانا ہی نہیں چاہیے, بلکہ ان کو تو باتھ روم کے اندر ہی نہانا چاہیے. یہ کہیں کہیں ایسا ہی ابھی بھی رواج چلا ہے کہ جیسے مرد حضرات نہاتے ہیں ویسے وہ بھی نہاتے ہیں, یہ غلط ہے. اور بعض علاقوں, بعض جگہ ہم نے یہ بھی دیکھا, جیسے کہ چوچا شریف جاتے ہیں زیارت کے لیے, نیر شریف میں نہانے کے لیے, وہاں خواتین عورتیں بھی نہاتے ہیں, حالانکہ عورتوں کو ایسی جگہ پر نہانا سخت منع ہے کہ آدمیوں کی نظر پڑ سکتی ہو. ایسی جگہ پر بالکل ہی نہیں نہانا چاہیے. جہاں باتھ روم ہو, بند کمرہ ہو, وہیں پر ان کو نہانا چاہیے تاکہ ان پر کسی کی نظر نہ پڑ سکے. ماشاءاللہ. حضرت ایک سوال ہے کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو سائن بورڈ تو لگا ہوتا ہے کہ موبائل بند کر لیجئے یا سوئچ آف کر لیجئے یا وائبریٹ میں ڈال دیجئے, سائلنٹ کر لیجئے, لیکن ہماری غفلت کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں اور دوران نماز موبائل بجنے لگتا ہے. تو ایسی صورت میں ہم موبائل کو کیسے بند کریں؟ دیکھیے, نماز کی حالت میں, نماز کی حالت میں خشوع خضوع کا ہونا ضروری ہے. خشوع خضوع کا مطلب ہے بالکل خالص توجہ اللہ کی طرف, کسی دوسری طرف توجہ ہی نہیں ہونا چاہیے. اب موبائل بجتا ہے تو توجہ بڑھ جاتی ہے, اس لیے بہتر ہے کہ پہلے ہی سائلنٹ کر لیں, سوئچ آف کر لیں. لیکن اگر بھول سے سوئچ آف نہیں کر سکے, سائلنٹ نہیں کر سکے, اب بجنے لگا, تو اس کی وجہ سے ہم کو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور باقی دوسرے نمازیوں کو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کے لیے نماز توڑ نہیں سکتے, نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے. ایک صورت ہے وہ یہ ہے, ابھی چونکہ لیٹسٹ جو اسمارٹ موبائل آیا ہے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جیب میں ہے فوراً اس کا بٹن دبا دیے تو رک جاتی ہے,
اس کی رنگ ٹون رک جاتی ہے. تو اگر آپ اس طرح سے روک سکتے ہیں کہ عمل قلیل ہو, عمل کثیر نہ ہو, تب تو اس کو روکنے یا بند کرنے کی اجازت ہے. لیکن اس کو بند کرنے کی صورت میں عمل کثیر اگر ہوتا ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے, بلکہ اسی حال میں نماز پڑھ لیں. اب اس کو سمجھیے, عمل قلیل اور عمل کثیر کیا ہے. نماز کی حالت میں نماز کے علاوہ کسی دوسرے کام میں مصروف ہو جانا, مشغول ہونا, اتنی مقدار کہ جتنی مقدار میں 3 تسبیح پڑھی جائے, یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, 3 تسبیح کی مقدار اگر کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گئے تو اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, نماز ختم ہو جاتی ہے, یعنی اب وہ نماز نہیں ہوئی. تو اس لیے عمل کثیر کی اجازت نہیں. کبھی کبھی کچھ لوگ کھجلانے کی کوشش کرتے, کھجلاتا ہے جیسے سر کھجلا رہا ہے بدن, تو کھجلاتے کھڑے ہو گئے, تو اس میں عمل کثیر ہو جاتا ہے. دور سے دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ نماز میں نہیں ہے, تو اس کو بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ عمل کثیر ہے. لیکن اس کی مقدار یہ ہے کہ اگر 3 تسبیح سے زیادہ مقدار تک کھجلاتا رہا یا کسی دوسرے کام میں مصروف رہا تو اس کی وجہ سے وہ عمل کثیر ہوا اور اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو اب موبائل بند کرنے میں اگر 3 تسبیح کی مقدار ہو جاتی ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے, وہ عمل کثیر ہو جائے گا, اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. لیکن عمل کثیر نہیں ہوگا, بلکہ صرف ایسا بند کر دیا پھر نماز میں مصروف ہو گیا, تو یہ عمل قلیل کی اجازت ہے. لیکن عمل قلیل بھی ایک رکن میں صرف 2 ہی بار کر سکتے ہیں, 3 بار اگر کرے گا تو پھر وہ عمل کثیر میں آ جاتا ہے. اس لیے 2 ہی بار تک اس کی اجازت ہوگی. ایک سوال آیا ہے, کوئی مسلمان منہ کے اندر گٹکا رکھے ہو اور وہ جانور کو ذبح کرے, تو منہ میں گٹکا رکھے ہوئے شخص کا ذبح کیا ہوا جانور, اس کا گوشت کیسا ہے اور اس کا کھانا کیسا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گٹکا انتہائی مضر اور نقصان دہ چیز ہے, اس کو نہیں کھانا چاہیے. کسی کو بھی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے. یہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے, تکلیف دہ چیز ہے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اب اگر کوئی جانور ذبح کرنے والا اگر وہ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا, بسم اللہ اللہ اکبر جان بوجھ کر کے چھوڑ رہا ہے, تو پھر اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہے, وہ ذبیحہ کھا نہیں سکتے. لیکن اگر بھول گیا, بھول کر کے چھوڑ دیا, لیکن دل میں اس کے تھا, صرف زبان پہ اس نے ذکر نہیں کیا, تو اس کے ذبیحہ کے بارے میں علماء فرماتے کھا سکتے ہیں. لیکن یہ گٹکا منہ میں رکھنے کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے, تو اب یہاں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. جان بوجھ کر کے چھوڑ رہا ہے تب سے اس کا ذبیحہ ہی جائز نہیں ہے, اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. سبحان اللہ. حضرت ایک سوال آیا ہے سلگتے ہوئے مسائل میں سے کہ کوئی شخص اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہ مانے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک ایمان و عقیدے سے تعلق رکھنے والا بڑا ہی اہم سوال ہے. عقائد اہل سنت, معمولات اہل سنت سے عقائد اہل سنت میں یہ بھی ہے اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں, ادھر توجہ کیجئے, بہت اہم مسئلہ ہے, چونکہ ابھی اس وقت اس کے متعلق بہت بڑا فتنہ اٹھا ہوا ہے, اس فتنے کا جواب دے رہا ہوں. ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں, صحابی کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار کیا اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے, وہ صحابی کہلاتے ہیں. صحابی رسول, ہر صحابی ایمان والے ہیں, عادل ہیں, اور ان کے مومن ہونے, ان کے عادل ہونے, ان کے متقی پرہیزگار ہونے پر ہمارا پورا ایمان ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی. آپ حضرات سماعت فرمائیں گے. آپ کو شاید بہت کم موقع ملے گا حضرت کے خطاب کو یہاں پر سننے کا. آج انشاءاللہ بھرپور آپ کو موقع ملے گا. آپ حضرات تشریف رکھیں. بس 2-4 اور سوال ہیں اور اس کے بعد میں آپ کے درمیان سے, آپ اور حضرت کے درمیان سے میں ہٹ جاؤں گا, پھر آپ
زیارت بھی کرتے رہیں حضرت کے چہرے انور کی، اور شریعت مطہرہ کا ایک اہم مسئلہ اس کو آپ سماعت فرما لیں۔ ہر صحابی عادل ہیں، یعنی متقی پرہیزگار ہیں، مومن ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر صحابی کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ہر صحابی کے بارے میں حضور نے مخصوص نہیں کیا، بلکہ سارے صحابہ کو اس میں حضور نے شامل فرمایا، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، ان میں سے جن کی بھی تم اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، فالو کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، رب ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور ان کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو سارے صحابہ کرام کے متعلق قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث کریمہ کی روشنی میں یہ عقیدہ رکھنا، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سب کے سب عادل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور صاحب ایمان ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گمراہیت کی طرف کسی کو منسوب نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے جو کچھ بھی معاملات ہیں اللہ نے سب کچھ انہیں بخش دیا، ان کے سارے معاملات کو اللہ نے بخش دیا، اور ہم میں سے کسی کو بھی ان کی حیات طیبہ کے معاملات، ان کے اختلافات یا ان کے جو سیاسی معاملات ہیں اس پر انگلی اٹھانے یا تنقید کرنے کا کسی کو بھی موقع نہیں دیا گیا، نہ اس کی اجازت دی گئی۔ اگر کوئی شخص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی رسول بھی ہیں اور بڑا عظیم شرف بھی آپ کو حاصل ہے کہ آپ امت کے ماموں بھی ہیں، آپ کو یہ رشتہ معلوم ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، بیویاں ہیں، ان میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سب مومنوں کی ماں ہیں، ان کو ام المومنین کہا گیا، ام المومنین یعنی مومنوں کی ماں ہیں۔ ہم سب مومنوں کی ماں حضرت حبیبہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اسی لیے اس بات پر سارے اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ وہ امت کے ماموں بھی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑے فضائل عطا فرمائے ہیں، لہذا ان کی شان میں توہین اور گستاخی کرنے والا گمراہ ہے، گمراہ گر ہے، بددین ہے، بد مذہب ہے، لہذا اس کی کسی بات کا اعتبار نہ کیا جائے۔ وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد سے خارج ہے، اور وہ بلکہ اگر تحقیق کے ساتھ دیکھا جائے تو معاذ اللہ وہ قرآن کریم اور احادیث کریمہ کا منکر ہے، انکار کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بکواس کرنے والا گمراہ ہے، لہذا اس کی باتوں پر کسی طرح سے توجہ نہ کی جائے۔ ماشاءاللہ۔